बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई 1 माह से ज़ायद अटक जेल में कैद थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन पीटीआई अभी तक अटक जेल में क्यों हैं, अडियाला जेल क्यों नहीं। ओरिजिनल ऑर्डर तोशाखाना में अडियाला जेल में रखने का था। कल अगर आप रहीम यार खान की जेल में भेज दें तो वहाँ जेल ट्रायल करेंगे। समाअत के बाद चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ के इस बयान पर कि शफाफ इलेक्शन चेयरमैन पीटीआई या जेल काटने वाले पार्टी अरकान के बगैर भी हो सकते हैं। पीटीआई तर्जुमान ने यह रद्दअमल देते हुए कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर इंतखाबात गैर इखलाकी और गैर आइनी होंगे। इस हवाले से सीनियर नून लीगी सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन, जिन्होंने एक निजी चैनल से बात की है। पीटीआई को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने की उन्होंने हिमायत की है और कहा है कि मोतबर इलेक्शन कराने हैं तो बशमूल पीटीआई किसी को बाहर नहीं रख सकते। उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के हवाले से इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई यू टर्न के माहिर हैं। मुझे लगता है कि चेयरमैन पीटीआई मदर ऑफ ऑल डील्स होंगी। नून लीग रहनुमा ने यह भी कहा कि मगरबी ममालिक के वक्त के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि ये आशिक और माशूक की लड़ाई है जिसमें मौफी तलाफी भी हो सकती है। क्या वाकई कुछ ऐसे इम्कानात हैं कि इंतखाबात से कबल चेयरमैन पीटीआई और उनकी जमात के लिए सियासी स्पेस में इजाफा होगा? इस सारे मामले पर हम बात करेंगे एक्सपर्ट्स के लिए। इसी से मुतालिक हमारा पहला और बड़ा सवाल होगा। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आमिर साहब पैनल में मौजूद हैं, फैसल हुसैन साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, ताहिर मलिक साहब और चीफ एडिटर वी न्यूज़ अम्मार मसूद साहब हमारे पैनल का आज हिस्सा हैं। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि चेयरमैन पीटीआई के बारे में जिस तरह से सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने भी बात की, इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आपकी नज़रों से गुजरा होगा ये डील के हवाले से कि बड़ी उनकी कोई बातचीत चल रही है मामला, और ये शुरू में सुनते आ रहे थे और ये भी कहा जा रहा है कि दुआ अगर आपने मुझसे पूछा है। जी जी, चलें मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ताहिर मलिक साहब, ऑडियो इशू आ गया। आपके ख्याल में जिस तरह सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं, क्या पीटीआई चेयरमैन जेल से बाहर आने के लिए कोई डील कर सकते हैं? देखिए, मुशाहिद हुसैन साहब का राइट है, वो अपना एनालिसिस दे सकते हैं। मेरी राय में जिसका नाम पीटीआई के चेयरमैन का जो पोजीशन है, जिस पे उनकी जो फॉलोइंग है, वो अग्रेशन पे है। हमारे यहाँ जो हीरो है वो हमेशा उसी को समझा गया है जो ताकतवर के सामने खड़ा हो। तो अगर आप ताकतवर के सामने खड़े नहीं हो सकते, अगर आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो देख लें, आप मुझे क्यों निकाला नवाज शरीफ देख लें, आप इसहाक खान पाकिस्तान के सदर थे, बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट की एक सिंबल थे 30-40 साल, नवाज शरीफ उनके सामने खड़े हुए। बेनज़ीर देख लें। तो पाकिस्तान की सियासत में जो बंदे ने डील किया है, जो वीक नजर आया, जो ताकतवर के आगे झुक गया है, लोगों ने उसको फेल कर दिया। मैं आई डोंट बाय मुशाहिद हुसैन साहब, वो कल इमरान खान की मर्जी है, मैं तो इमरान खान ही, मगर मेरा ख्याल है कि अगर वो डील करेंगे, अगर वो इस तरह को मुकमुका करेंगे, तो आप पाकिस्तान के लोगों को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। वो जिस पोजीशन पे खड़े हैं, अगर वो भूल भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बिजली के बिल आपको नहीं भूलने देंगे। लोगों के मसाइल समझे, लोगों की पेन समझे, लोगों का दर्द समझे। तो जो उनके दर्द के साथ ताकतवर के साथ खड़ा होगा, वो उसी के साथ जाएंगे। मेरा ख्याल है इमरान खान अगर डील से करके अगर निकलते हैं, अगर वो नन्ना मुन्ना से नवाशी बनने की कोशिश, ये खबरें तो ज़ेरे गर्दिश हैं सोशल मीडिया पर भी, और इससे पहले भी जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी कोशिश कर रहे हैं और कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने एडमिट भी किया कि वो चाहते थे कि इमरान खान साहब की बातचीत हो जाए। नहीं, ये देखें, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर भी होती है। आप इसको इंग्लिश में कहते हैं विल टू ब्रेक। आप इस तरह की खबरों से अगर आप इतनी उससे मेहरबान है तो उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें, पूछ लें कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं ना कि आप जेल में हो और आप बोल ही ना सके तो आप के वाले से खबरें फैलाई जाए। मेरे ख्याल में दिस इज नॉट नाइस, दिस इज नॉट। फास्ट बॉलर है, गुस्से का बॉलर है, उसने सारी जिंदगी जो भी अचीव किया गुस्से। ठीक है जी, अमार मसूद साहब, आपको क्या लगता है? ठीक है जी, अमार मसूद साहब, आपको लगता है कि पीटीआई चेयरमैन जेल से बाहर आने के लिए डील कर सकते हैं, या जो ताहिर मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है? अच्छा देखिए, डील होती है दो लोगों के दरमियान। अगर आप ये समझती हैं कि ये सवाल ये है कि इमरान खान डील कर सकते हैं, तो इमरान खान हर किसी से डील कर सकते हैं, हर मौजू पे डील कर सकते हैं, हर मकाम पर डील कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या दूसरा फरीक डील करने को तैयार है?
اور مشاہد حسین کے انٹرویو کے بھی آپ نے حوالہ دیا کہ یہ عاشق اور معشوق کا سلسلہ ہے. میرا نہیں خیال یہ عاشق اور معشوق کا سلسلہ ہے. یہ بنیادی طور پر لڑائی اب ولن اور ہیرو کی ہے، اور اس میں ولن کا کردار عمران خان کے ذمہ لگا ہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. فرض کیجئے کہ دوسرا فریق جو ہے 9 مئی کے بعد چاہتا ہے کہ ہم عمران خان کو ایک ڈیل دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے وہ اس کی توثیق کر رہے ہیں، باقی جماعتوں کو بھی شائع کر دے رہے ہیں کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے 2-4 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد آپ کو ڈیل دے دی جائے گی. تو اس سے تو بہت بڑا رستہ کھل جائے گا نا. نواز شریف بھی آ کے یہی باتیں کریں گے، بلکہ اب تو پھر رستہ کھل جائے گا. نواز شریف عمران خان جس مقام پر ڈسکشن کو لے آئے اس سے 10 سٹیپ آگے جائیں گے، مولانا فضل الرحمان اس سے 20 سٹیپ آگے جائیں گے، اور پھر کہیں گے 4 مہینے کے بعد ڈیل ہو جائے. اگر آپ بات کرتی 2011 کی کہ عمران خان کا لو افیئر تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ کی بات بالکل صحیح ہوتی. آپ بات کرتی 2014 کی تو وہ لو افیئر تھا، بالکل صحیح ہے، ساری دنیا نے دیکھا. پھر اس کے بعد 2016 2017 2018 پھر آخر تک ایک سٹیج پر آ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس کے بعد اگر عمران خان کے ساتھ محبت کے پھول اسی طرح ان پہ نچھاور کیے گئے تو جن پہ نچھاور کیے جا رہے ہیں نہ وہ رہے گا، نہ وہ ملک رہے گا، نہ آئین رہے گا، نہ قانون رہے گا. اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے کچھ سوچنا ہے. وہ جو شہباز شریف صاحب اکثر نعرہ لگاتے ہیں، جس سے میں تو کم از کم ڈس ایگری کرتا ہوں، کہ ہم نے سیاست بچانے کے لیے ریاست کو ریاست بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا، تو وہ بنیادی طور پر اسی مقام پہ انہیں اب دعوت حکومت دی گئی تھی جب سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، جب غارت کر چکے تھے عمران خان صاحب. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کم بیک موجودہ سسٹم میں کر لیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ الیکشن کے اندر آپ کو جیل سے باہر نظر آئیں گے، یا اگلے 1-1.5 سال آپ کو عملی سیاست میں حصہ لیتے نظر آ رہے ہیں. بہت دور کی بات ہے یہ، اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. جی فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یا سینیٹر مشاہد حسین صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ عاشق اور مشوق کا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کا، اور اس میں ظاہر ہے معافی تلافی کی بھی گنجائش ہوتی ہے، بات چیت دوبارہ ہو بھی سکتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کوئی ڈیل کر سکیں گے چیئرمین تحریک انصاف؟ یہ جو مشاہد حسین صاحب نے بات کی ہے وہ پاکستان کے سیاسی اور معروضی جو حالات ہیں اس کے عین مطابق ہے. اس بات کو آپ خارج امکان قرار نہیں دے سکتے، اور ایسی لاتعداد مثالیں ہیں. نواز شریف صاحب اب تو خود نون لیگ والے کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ ڈیل کر کے علاج کے نام پر باہر گئے تھے. بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ جب ڈیل کر کے ہی مشرف کے دور میں جو ہے وہ واپس آئی تھی. ریاست کی اور الطاف حسین کی بہت شدید لڑائی تھی 2001 میں، ریاست اور ایم کیو ایم نے بہت اوپنلی جو ہے وہ ڈیل کی. اچھا جو ڈیل ہوتی ہے، کوئی ڈیل کوئی لائیو پروگرام میں تو نہیں ہوتی، کوئی پریس کانفرنس میں تو کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ. ڈیل کیا ہوتی ہے؟ ڈیل تو ایک ذہنی ہمانگی ہوتی ہے نا، ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرنا ہے. اچھا جو یہ لگتا ہے کیوں ہے کہ ڈیل ہو سکتی ہے، کہ اس وقت تحریک انصاف کا جو گراف ہے، وہ عوامی مقبولیت کا جو گراف ہے، وہ اس میں تب کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ وہ آسمانوں کو چیر رہا ہے. نہیں کہ جو گراف بالکل زمین بوس ہو چکا تھا جس زمانے میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ان کا جو آخری وقت تھا، اور شاید وہ اپنی میاں والی کی سیٹ بھی نکال لیتے تو ایک بہت بڑی بات ہوتی. لیکن اس وقت نون لیگ نے جو اپنی ریاست بچائی، سیاست بچائی، خاندان بچایا، اپنی جائیداد بچائی، تو خدا جانے کیا بچایا کیا نہیں بچایا. لیکن بہرحال جو عوام جو ہے اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو بالکل واضح وجہ ہے. وہ وجہ جو ہے وہ عمران خان کی محبت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت ہے. یہ وہ آڈینس ہے، اس آڈینس کا ایک بڑا چنک تو مریم صاحبہ کے پاس تھا. یہ تو جب تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو وہ چنک جو ہے وہ مریم صاحبہ نے جو 3 سال کی محنت سے اپنے پاس حاصل کیا تھا، وہ پورا چنک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس دوبارہ چلا گیا، اس میں مزید اضافہ ہو گیا. اس پر عمران خان صاحب
اپنی سیاست کی اس مقبولیت پر ہیں جو کبھی پاکستان میں کسی کو حاصل ہی نہیں ہوئی. اب یہ زمینی حقیقت ہے, یہ اچھی لگے بری لگے پریکٹیکل بات ہو. اور عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ ختم کرنے کے لیے بھی ناگزیر ہو گیا کہ ان کو جو ہے حکومت دی جائے, کیونکہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ان کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں, ان کے پاس وہ ذہنی سطح نہیں ہے, وہ صلاحیت نہیں ہے جو حکومت چلا سکیں. تو ان کو سیاسی طور پہ بھی اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو ان کو تو ایک دفعہ حکومت دینی ہی پڑے گی. بصورت دیگر تو یہ جو یہ ایجنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اس جو اسکرپٹ کہہ لیں, ایجنڈا کہہ لیں, بیانیہ کہہ لیں, جو کچھ بھی کہہ لیں, اس بیانیے کی موجودگی میں اور جس عوامی مقبولیت کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے, آپ الیکشن میں جائیں گے تو ان کو الیکشن میں تو آپ ووٹوں سے دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے. الیکشن مینجمنٹ, جو الیکشن مینجمنٹ ہوتی ہے, اس الیکشن مینجمنٹ سے بھی آپ اس وقت جو ہے تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ آپ آؤٹ نہیں کر سکتے. اب یہ پریکٹیکل باتیں کو الیکشن مینجمنٹ میں بھی جو ہم نے آپ کو بتایا, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے بڑا تجربہ ہے دھاندلی کا, کہ دھاندلی کس طرح ہوتی ہے, پری پول کیسے ہوتی ہے, ڈیورنگ پول کیسے ہوتی ہے, آپ کے بعد کیسے ہوتی ہے. تو اس کا نہیں آپ دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں سے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا دھاندلیاں کیسے ہوتی ہیں اس ملک کے اندر, کس طرح جو ہے نتائج کو تبدیل کیا جاتا ہے, کس طرح ہرائے ہوئے کچھ. تو 1920 کو تبدیل ہو سکتا ہے, 18-20 تبدیل ہو سکتا ہے, 15-20 تبدیل ہو سکتا ہے, لیکن 1 اور 20 تبدیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہاں معاملہ 1 اور 20 کا ہوا ہے. اس صورتحال میں کیا کریں؟ اسٹیبلشمنٹ تو بہت انجیکشن لگا رہی ہے نون لیگ کے, اب وہ ان میں کرنٹ ہی نہیں آ رہا, جان ہی نہیں آ رہی, وٹامن کے عامر صاحب معاملہ 1-20 کا ہے, اس کو چینج نہیں ہو سکتا. الیکشن مینجمنٹ جو فیصل صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن بہت مقبول ہیں چیئرمین تحریک انصاف, اور اب جو جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آئندہ انتخابات میں ان کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے. تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی سپیس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, جو کہ سینیٹر مشاہد حسین کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی ہوتی ہے اس طرح کے ریلیشن شپ میں کہ معافی تلافی بھی ہو سکتی ہے اور واپسی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, مشاہد حسین سید صاحب نے جو بھی بات کی وہ جانتے ہوں گے, مدر آف ڈیل وہ جانتے ہوں گے. وہ کہتے تھے میاں صاحب ماشاء اللہ کا زمانہ چلا گیا, کڑاکے کٹ دیو. تو آپ کو پتہ ہے نا پھر کڑاکے کس کے نکلے تھے. تو یہ فرق ہوتا ہے کہنے میں, اور بہت سارے مسائل ہیں مشاہد صاحب کے ساتھ بھی اپنی پارٹی کے اندر. اور جو بات ڈیل شیل کی ہے, میں نے پھر آج اس پہ کچھ تھوڑا سا چیک کیا. اب نہیں پتہ کل ڈیل ہو جائے کیا ہو جائے. وہ کہتے ہیں جی صدر مملکت اپنا ٹائم پورا کریں گے, اور صدر مملکت آپ کو پتہ ہے کیا رول پلے کر رہے ہیں, جو میں نے لاسٹ پروگرام میں بات کہی تھی کہ پی ٹی آئی کا کچھ حصہ الیکشن لڑ سکے, جس کو سپورٹ حاصل ہو خان صاحب کی بھی, کہ جن کو اجازت ہوگی, وہ اسد کیسر ہوں, وہ شاہ محمود قریشی ہوں, جو بھی ہوں, کہ کچھ لوگوں کو آپ اپنی مرضی اور منشا سے فیصلے کر لینے کی اجازت دے دیں. خان صاحب کو کچھ دیر بعد آج رات میں ہی جو اطلاعات ہیں وہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا, اور نیکسٹ سٹاپ تو ان کے اپنے گورنر نے کہا تھا جو خود چلے گئے کہیں اور خان صاحب کو آج اڈیالہ بھجوا رہے ہیں. تو وہاں پہ الیکشن تک تو ان کی کوئی کسی قسم کی جو نظر آ رہی ہے بات, سائفر والے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا اس وقت تک کہ 2-2.5 مہینے چلے گی, اور ابھی لیٹسٹ اطلاع وکاس نے یہی دیا کہ وہ بھی سائفر والے کیس کی سماعت ابھی اڈیالہ جیل میں, کیونکہ جیل کا ذکر نہیں ہے لیکن جیل میں ہوگی, اور وہ چونکہ اٹک اور اس کے درمیان میں ہیں. تو جو میں نے چیک کیا وہ بڑی کلیئر سی بات ہے کہ جی کوئی کسی بندے نے ملاقات نہیں کی, اور نہ ہی کوئی ابھی گفتگو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جی خان صاحب کو ملک سے باہر بھیج دو یا خان صاحب کو چھوڑ دو یا وہ راضی ہو گئے, کچھ بھی, کیونکہ گفتگو نہیں ہو رہی اس بات پہ. جو ان کے وکیل کہہ رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, سب کو اپنی اپنی اسکرین پہ آنے کی, سوشل میڈیا پہ آنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. میں تو وہ بات کروں گا جو میں نے چیک کی ہے کہ آج اس لمحے تک جب ہم بات کر رہے ہیں, چاہے اس کو کچھ بھی کہہ لیں, لیکن اڈیالہ لانے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک حوالہ دیا جاتا ہے, اٹک قلعہ جی, اٹک کے جیل ہے, دونوں الگ الگ ہیں لیکن مکس کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو وہاں کیا ہوگا. تو وہ بھی ایک فرق ختم ہو جائے گا, اور جو سہولتیں جو وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے پھیرا کرتے تھے کہ نواز شریف کا میں اے سی بھی اتاروں گا, فلاں بھی کروں گا, جو کہ ان کا اختیار نہیں تھا, نہ یہ اتار سکے, لیکن اب یہ مانگ رہے ہیں پوری فیملی سمیت, اور سارے وکیل ان کے لیے سہولتیں مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مشکل آسان کرے, لیکن ہمیں تو حقائق پہ بات کرنی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو نہیں رہی. ابھی ابتلا کے دن ان کے اور آنے ہیں, بڑھیں گے, کم نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, آپ کے خیال میں مشکلات بڑھیں گی, کم ہوں گی, یا ڈیل کی آپشن ہے جس کا انتخاب کر سکتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف؟ دعا 1 منٹ بعد میں مجھے دیجیے. جی میں دوں گی آپ کو موقع. وہ نوبت نہ آئے کہ ڈیل تک بات پہنچے, اس وقت تک یہ مشکلات بڑھتی رہیں گی.
اور وہ ڈیل دیکھیں، ہمارا اگر نظر دوڑائیں ہم اپنی سیاسی توڑ جوڑ کی تاریخ پر تو ہمیں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، چاہے وہ جنرل ضیاء کے زمانے میں 84 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں اور یہ فیصلہ میں نے اس وقت ان چیزوں کو اپنی نظروں سے دیکھا، یہ فیصلہ بڑی مشکل سے کیا گیا کہ ان کو الاؤ کیا جائے ایئرپورٹ سے کہ پروسیشن نکالیں یا نہ نکالیں، اور اس پروسیشن میں لاکھوں لوگوں کو پھر نکلے اجازت کے ساتھ، اور وہ بات آہستہ آہستہ نرمی میں بدلی جنرل ضیاء کی طرف سے۔ اسی طرح مثال لے لیں مشرف کے زمانے میں نہ نواز شریف کو آنے دیا جاتا تھا نہ بے نظیر کو، آخر میں پھر کیا ہوا، کس قسم کی ڈیل ہوئی۔ تو خان صاحب یہ حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم نے بڑی فیور کی ان کی اس اپنی کارکردگی کی وجہ سے، اپنے کیسز معاف کرانے کی وجہ سے، اور جو اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان ہے اس کی وجوہات میں آپ اور باقی لوگ چلے کچھ کسی حد تک جانتے ہیں، کافی حد تک جانتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی تو دیکھتا ہے کہ اس کے جیب میں پیسے کتنے تھے اور آج اس میں اس کی خوراک کتنی اس میں آ سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے اور اس کو مد نظر رکھا جائے، اور ان کی اپنی پارٹی میں جو اس وقت پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے چند حلقوں کی طرف سے، انکلوڈنگ عزت مآب صدر پاکستان اسلامک مملکت پاکستان کے، ان کی طرف سے بھی یہ اندیا دیا جا رہا ہے، اور یہ اشارے مل رہے ہیں ان کی پارٹی کی طرف سے ہی، اور ذاتی طور پر مجھے اس کا اندازہ ہے کچھ لوگوں سے بات کر کے کہ ان کی طرف سے بھی یہی ہے کہ تھوڑی سی ذرا نرمی دکھلا دی جائے۔ اور پھر جہاں تک رہا عاشق معشوق کا تعلق، تو یہ بات تو صحیح ہے کہ کس قدر روپ ہیں یاروں کے کہ خوف آتا ہے، سرے میں خانہ جدا اور سرے سرکار جدا۔ ہم نے تمام سیاسی پارٹیز کو دیکھ لیا ہے کہ ڈگی میں پیچھے بند ہو کے جایا کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے رابطے رکھا کرتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے جو سہولت ہو جائے، رہا سوال 19-20 کے فرق کا، یہاں تو 10 اور 90 کے فرق میں ریفرنڈم ہوا، ضیاء کے زمانے میں ضیاء جیت گئے، مشرف کے زمانے میں ریفرنڈم ہوا 5 اور 95 کے درمیان، وہ جیت گئے۔ تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس پہ یہ قیاس آرائی کرنا کہ آگے کیا ہونا ہے، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ڈیل بھی ہو سکتی ہے، اور الیکشن میں ظاہر ہے عمران خان تو بالکل یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیل بھی ہو سکتی ہے یا معاملات دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں، بالکل اپوزٹ۔ جی عمار صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں ایک مختصر سا کامنٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2-3 باتیں جن کی تصحیح ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب شہرت کی اس بلندی پر ہیں آج کل کے، وہ بادلوں کو شاید وہ شہرت چیر رہی ہے، تو اس وجہ سے کوئی ڈیل ہوگی اس پریشر میں، کیونکہ عمران خان صاحب بہت مقبول ہیں۔ یہی سچویشن 2018 میں تھی، نواز شریف صاحب بہت مقبول تھے، کہیں سے کوئی صورت نہیں نظر آ رہی تھی کہ عمران خان یہ حکومت جیت جائیں گے، لیکن وہ الیکشن جیت گئے۔ دوسرا ایک مت ہمیں سیل کی گئی ہے کہ 18-20 کا فرق جو ہے وہ مینج ہو سکتا ہے، 1-20 کا فرق مینج نہیں ہو سکتا۔ یہ 2018 کے الیکشن میں ہم نے 1-50 کا فرق ہوتے بھی دیکھا، شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ مری سے سیٹ ہار گئے، لاہور سارا نواز شریف ہار گئے۔ تو یہ صرف مت ہے کہ ہم یہ جو ہے 18-20 19-20 یہ مینج ہو سکتا ہے، جو مینج کرنے والے ہیں وہ سب کچھ مینج کر سکتے ہیں، اور عمران خان نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رزلٹ انتخابات کا کیا۔ جی کوئکلی فیصل صاحب ایک بات جملہ بولنا کا سارا انحصار نون لیگ کا 1 اور 20 کے فرق کو مینج کرانے پر ہے، تو میں سمجھ لیں اللہ ہی رحم فرمائے پھر تو۔ چلیں نہیں، بہرحال جی سوال جو بنیادی طور پر چلیں عامر صاحب میں کی طرف جا رہی تھی، کوئکلی آپ کامنٹ کر لیجئے۔ نہیں میں چونکہ پہلے ہی بحث میں نہیں تھا، اور فیصل صاحب نے ماشاءاللہ مارکت الارا، چونکہ یہ کسی کے سیکٹر کمانڈر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ رہے ہوں گے، تو یہ ٹھپے شپے کا کام تو وہاں پہ آرام سے کنڈیوں کا کام کرتے رہے ہیں۔ میں ویسے سوچ ہی رہی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا فیصل صاحب کہ مقبولیت نواز شریف کی وہ عروج پہ تھی، اور یہ جو آج کل سوشل میڈیا کی کہانیاں بنا کے لوگ لکھ رہے ہیں نا کہ ہم آگے اور پیچھے ہیں، یہ لگ پتہ جائے گا جب الیکشن ہوگا۔ مقبولیت اور قبولیت کا فرق یہاں کبھی ختم نہیں ہونے کا، یہ آپ اور ہم یہیں پہ ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دعا یہ راز کی باتیں رہنے دو، یہ راز کی باتیں رہنے دو، کچھ تم سمجھے کچھ ہم سمجھے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، راز کی باتیں ہیں، ان کو رہنے ہی دینا چاہیے۔ بہرحال جی بنیادی سوال میں تحریک انصاف جیل سے باہر آنے کے لیے کیا ڈیل کر سکتے ہیں، جو ہم نے اپنے ایکسپرٹس کے سامنے رکھا۔ ظاہر ہے اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔
تو اس لیے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. بہرحال ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, لندن میں اجلاس در اجلاس اور مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. بنیادی سوال جو ہم رکھیں گے ایکسپرٹس کے سامنے وہ یہ ہوگا کہ نون لیگ کی صفوں میں پائی جانے والی بے چینی کی وجہ کیا ہے. رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آپ سن رہے تھے. پی ایم ایل این نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے تیاریوں میں مصروف ہے اور نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اٹھنے والے سوالوں کے جواب میں اپنے کارکنوں کو یقین دہانی کرانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ دی گئی تاریخ پر لازمی طور پر واپس آئیں گے اور نون لیگ کی انتخابی مہم کو وہی لیڈ کریں گے اور انتخابات کو بھی جتوائیں گے. لیکن ناظرین, دوسری طرف لندن میں نون لیگ کی مشاورت کا ایک اور طویل سلسلہ جاری ہے. اجلاس در اجلاس منعقد ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے انتخابات کے حوالے سے ممکنہ بیانیے کی تیاری اور جماعت میں اس حوالے سے یکسوئی پیدا کرنا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب اپنے سخت بیانیے سے جو خبریں ہیں ذرائع کے مطابق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب بھی اپنے بڑے بھائی کو منانے کی کوششوں میں ہیں. آج بھی جب شہباز شریف صاحب نے میڈیا سے بات چیت کی تو انہوں نے ایک بار پھر یقین دہانی کرائی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ 21 اکتوبر کو جو ان کی وطن واپسی کا پروگرام ہے وہ فائنل ہے. وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ انتخابات میں پی ایم ایل این کا بیانیہ سابقہ ادوار کی کارکردگی ہوگی. نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, اربوں روپے کا سی پیک شروع کیا. نون لیگ کے ناظرین, لندن میں طویل مشاورت کی وجہ سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ نون لیگ بلاخر کس کے بیانیے کو لے کر چلے گی, اور کہیں ایسا تو نہیں کہ نون لیگ کے لیے نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ ان کی شخصیت کے ووٹ بینک سے زیادہ بھاری ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے وہاں کچھ عناصر میں پریشانی بھی ہے نون لیگ کے اندر. اسی تمام تر معاملے پر ہم کریں گے. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. چونکہ جب شہباز شریف صاحب لندن سے واپس آ کر جب دوبارہ گئے تھے تب بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اچانک ان کا واپس جانا, تو یہی بات تھی کہ جو نواز شریف صاحب سخت بیانیہ اپنائے ہوئے ہیں اسی حوالے سے وہ بات چیت کرنے بھی جا سکتے ہیں, معاملات کے حوالے سے بھی. اب یہ جو لندن میں طویل مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ایک دو طرح کی رائے بھی آ رہی ہے کہ نواز شریف کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا سخت بیانیہ چھوڑ دیں, اور ابھی جیسے شہباز شریف صاحب نے ذکر بھی کیا کہ کارکردگی پر بات ہوگی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی بے چینی ہے بیانیے کو لے کر, معاملات ایسے ہیں؟ دعا, میں نے جس دن پہلی میٹنگ پنڈی کے لوگ اس میں موجود تھے, نہیں میں نہیں بنایا, جب میں نے یہ بات کہی, جی فیصل صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں ذرا سن لوں تاکہ بات کر سکوں, فرمائیے. نہیں عامر صاحب وہ کامنٹ کر رہے تھے کہ یہ سوال لگتا ہے آپ نے بھیجا ہے مجھے, تو میں نے کہا نہیں, جواب دیں خالصتاً ہمارا اپنا سوال ہے. جی عامر صاحب. اچھا, تو میں نے یہ خبر دی تھی کہ ان کا بیانیہ 17 اور 18 گورنمنٹ کا اختتام ہی ہوگا اور وہ اسی کارکردگی پہ بات کریں گے جیسے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی 4.25 سال کی مرکزی اور 9.5 سال کی کے پی کی گورنمنٹ پہ کوئی بات نہیں کرتے, کیونکہ ہر بندے کو یہ رائٹ موجود ہے اور لوگوں کو جانچنے کا رائٹ موجود ہے کہ کون کب کیا کہے گا. آپ کے اور ہمارے ذہن میں اگر بات نہ ہو تو میں یاد کرا دوں لوگوں کے کہ جب جنرل مشرف کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ڈیل ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تھا نا کہ وہ نہ تو پاکستان آئیں گی نہ الیکشن لڑیں گی, پھر ان کو روکا گیا, پھر سانحہ کارساز ہوا, پھر سانحہ لیاقت باغ ہوا, اور پولیٹیکل پارٹیاں آگے بڑھ جاتی ہیں اور لیڈرشپ اسی طرح کام کیا کرتی ہے. تو نواز شریف کے لیے آپ اور میں تبصرے کر سکتے ہیں, ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ کیا کریں گے, انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو انہوں نے کہہ دیا ہے, وہ اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. لفظ آپ آگے پیچھے کر لیں, انہوں نے اپنی کارکردگی پہ بات کرنی ہے, ان کو ہٹائے جانے پہ بات کرنی ہے. اس کے علاوہ وہ کیا کہیں گے مجھے بتا دیں کہ جی یہ ہم نے بہت اچھا, شہباز شریف صاحب نے بڑی حکومت کی اور بڑے لوگوں کو آسانیاں پیدا کی. نہیں, وہ وہی کہیں گے کہ اگر ملک بچانا تھا تو ہمیں اپنے ووٹ بینک پہ سیکریفائز کرنا پڑا, اور ہم آئیں گے تو ہم یہی بات کریں گے. نواز شریف آئیں گے بھی صحیح. آج جو آپ نے سوالات کیے اس کے اندر اب ہم خود شہباز شریف کی گفتگو سے اور ان کی یہ بات سے کہ سب لوگ جو لندن بھی آنا چاہ رہے ہیں رک جائیں, جو باہر ہیں وہ بھی واپس جائیں اور اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے موجود رہیں. مطلب مشاورتی عمل مکمل ہو چکا اور ابھی کچھ دنوں میں وہ ٹائم لیں گے. اعظم نذیر تارڑ چونکہ ان کی لا کی جو ٹیم ہے اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ضمانت کے لیے, راہداری ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے, اور بے شمار لوگوں کو ضمانتیں, راہداری ضمانتیں مختلف ہائی کورٹ سے ملی ہوئی ہیں, وہ ان کو بھی مل جائے گی اور وہ اپنے پروگرام کے مطابق آئیں گے, جلسہ بھی کریں گے, کورٹ آف لا کے سامنے پیش بھی ہوں گے. اس میں آپ چیک کر لیں, جس طرح میں نے خان صاحب کے بارے میں دی رہا ہے کہ میرے پاس اطلاعات یہ ہیں, ان کے بارے میں بھی یہی اطلاع میں دے رہا ہوں کہ یہ پلان مکمل ہو چکا ہوا ہے. شہباز شریف نے وضاحت دے دی کہ سب لوگ وہاں چلیں. استقبال کی تیاریاں یہاں مکمل ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, وہ آ نہیں رہے, وہ 12 اکتوبر کو آ رہے ہیں, کچھ لوگوں نے کہا, اور کچھ نے کہا جی وہ ان کو میسج لے کے گئے ہیں کہ آپ نے ابھی نہیں آنا, حالات خراب ہو گئے ہیں. یہاں چونکہ ہر یوٹیوبر نے
اپنا اپنا دھندا چلانا ہوتا صحیح ہے، ہے یہ اور بھی ہم سب لگ جاتے ہیں اس چکر میں کہ پتہ نہیں کیا ہے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے, ہم اپنی اتھینٹسٹی پہ جائیں گے, ہم چیزوں کو چیک کریں گے, اتھینٹک بات کریں گے. اس طرح ہوا میں بات کرنے سے, تجزیہ دینے سے کام بنتا نہیں ہے. آپ کو ماضی کو بھی ساتھ رکھنا ہے, حال کو بھی رکھنا ہے. جیسے جمیل صاحب فرما رہے تھے, بالکل اس ملک میں ڈیل ہوتی ہے. میں نے کہا تھا لفظ کہ آج اب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی سوائے اس بات کے جو میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ اپنی پارٹی میں لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں تاکہ آپ کی پارٹی کو رستہ ملے. کیا نواز شریف کو سزا کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم نہیں بنے تھے, شہباز شریف پارٹی کے صدر نہیں بنے تھے, انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا, وہ پنجاب میں جیتنے کے باوجود حکومت نہیں بنا سکے تھے, بس فرق یہ ہے. صحیح ہے. طاہر ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, آپ واپس آئیں گے, کارکردگی ان کا بیانیہ ہوگا؟ کیونکہ اب جس طرح عامر صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ خبریں تو پھر بہت ہیں, وہ آئیں گے نہیں آئیں گے, وہ آئیں گے اب احتساب کی بات کریں گے, وہ ان 4 لوگوں کا نام لیں گے, ان کی احتساب کی بات کریں گے. اب خبریں یہ ہیں کہ ان میں سے وہ جو حاضر جج صاحب ہیں ان کا نام ملیں گے. مطلب مختلف خبریں تو پھر زیر گردش ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیانیہ احتساب کا لے کر چلیں گے نواز شریف صاحب, یا پھر جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کے دور کی ترقی تھی 2017-18 کی بات کریں گے؟ ظاہر ہے یہ 16 ماہ تو وہ نہیں ڈسکس کریں گے کارکردگی کی صورت میں. طاہر ملک صاحب دیکھیں, میں پہلے بھی آپ کو کہا کہ جو چیلنج چیئرمین پی ٹی آئی کا وہی نواز شریف کا ہے. پاکستان میں یہ سارے میرے دوستوں نے کہا کہ ایک بڑی ریالٹی ہے, ڈیلز ہوتی ہیں, مگر یہ سچ بالکل انہوں نے کہا, میں بالکل اس سے بحث نہیں کر رہا. میں بھی آپ کو ایک سچ بتاتا ہوں. جب پیپلز پارٹی پنجاب میں اتنی پاپولر تھی, میری عمر کے جو لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں, ڈیل کی بے نظیر نے اسحاق خان کو صدر بنا لیا, تو جناب ڈیل کے بعد جہاں پیپلز پارٹی کی وہ دیکھ لیں. آپ مریم کی آج کی آپ پاپولیرٹی دیکھ لیں, اور 3 سال پہلے جب گجرانوالہ میں ڈیل سے باہر نکلی تھی تو مریم کہاں کھڑی تھی, وہ بھی آپ دیکھ لیں. 2018 میں جب ایک پیج تھا عمران کا, تو ڈیل کے بعد عمران کی پاپولیرٹی کیا تھی, جب اس نے پاور کو للکارا تو کہاں پہنچا. تو ہم دو سچ کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ لوگوں کا بھی بالکل نقطہ نظر صحیح ہے کہ اس ملک میں ڈیل ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, مگر میرا نقطہ نظر کچھ ہو رہا ہے. میرا کہنا ہے کہ انف از انف. آج کا جو پاکستانی لیڈر ہوگا وہ وہی ہوگا جو مولا جٹ ہوگا, جو کھڑا ہوگا. اور یہ میری آج پریڈکشن ہے آپ سب لوگوں کے سامنے کہ نواز کی بھی وہی پوزیشن ہوگی اور عمران کی بھی وہی پوزیشن ہوگی, کیونکہ جس نے بھی سافٹنیس دکھائی وہ گیا. اب آپ پوچھیں کہ میں کون سا ارسطو ہوں جس کو اس بات کا پتہ ہے, تو ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک سائیکولوجیکل بات ہے. میں ایک انسان ہوں, میں انسانی سائیکولوجی کی بات کر رہا ہوں. میں آج ہی سوچ رہا تھا, میں آج شاپنگ کرنے گیا تو مال سارا خالی تھا. اشوب چشم, ڈینگی, مہنگائی, بجلی کا بل, بچوں کی فیسیں, عام پاکستانی کے لیے کوئی خوشی کی چیز ہی نہیں رہی. بلکہ میں اس کنسلٹنٹ ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا, اس نے تو مجھے پریشان کر دیا. وہ کہتا ہے کہ اشوب چشم اس لیے آیا کہ ہماری پاکستان کی خاص طور پہ اوور آل جو امیونٹی ہے وہ کمزور ہوئی ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے ہم ڈپریشن میں ہیں, ہم غم میں ہیں, ہم مسائل میں ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا لیڈر وہ آ جائے جو میری طرح کہ ابھی میں میٹھی میٹھی باتیں کرے تو 2-4 لاکھ روپے کے لیے ٹاک شو کرے, وہ نہیں چلے گا. آپ کو وہی لیڈر چلے گا جو کھائے پیے کچھ نہیں, گلاس تو توڑے کم از کم. تو آپ تو بات کر رہے ہیں کہ نہیں یہ پپو ازم نہیں اب چلے گا, اب آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. وہ نواز کو بھی دیکھیں, اگر نواز سافٹ ہوا, نواز شریف عام آدمی نہیں ہے, 40 سال. مطلب طاہر ملک صاحب نواز شریف صاحب گلاس توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اور ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا بندہ. اس نے کہا کہ نہیں پہلے تو میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑتا تھا, عید کی عطریہ بھی پالو. نواز شریف نے پہلی دفعہ ایک سرونگ جج کو بھی تھریٹ کیا ہے جو فیوچر کا چیف جسٹس ہے. آپ نواز شریف کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, اس کی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے. جس کلچر میں آپ رہ رہے ہیں وہ شدید پولیٹیکلی ڈپریس ہے. وہاں کو ایک ایسا ہیرو چاہیے جو سلطان رہی ہوئے, کبھی باہر آ میں چھڈاں گا نہیں. تو جس نے کہا نا باہر نہ, وہ گیا. یہ لکھ لیں آپ. جی فیصل صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو آپ نے بھی بات کی ہے نا کہ نواز شریف صاحب نے بہت سخت بیانیہ اپنایا ہوا ہے. آپ سخت اور نرم کو تو چھوڑ دیں, بیانیہ بتا دیں کیا ہے, کیا بیانیہ ہے اس پر؟ سر احتساب کی بات کر رہے ہیں, 2 دن پہلے ان لوگوں کے احتساب کی بات کر رہے ہیں جن کا ہم نام ہی نہیں لے سکتے. آپ کس لیول کی بات پوچھ رہے ہیں, بیانیہ؟ توبہ. جی فیصل صاحب دیکھیں نا, اتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے اور انہیں چھچورا پن شروع کر دیا نا اپنا عامر صاحب. چلیں آپ اپنی بات کریں. یہ بات یہ ہے کہ نون لیگ کی مثال ایسی ہے کہ وہ بچہ کسی دکان پہ جاتا ہے نا تو 10-15 کھلونے پڑے ہوتے ہیں, والد صاحب بولتے ہیں, والدہ بولتی ہیں ان میں سے ایک کھلونا اٹھا لو کوئی. اب اس کی سمجھ میں بچے کی نہیں آتا کون سا کھلونا میں نے اٹھانا ہے. کبھی وہ اس کھلونے پہ ہاتھ مارتا ہے, کبھی اس کھلونے پہ ہاتھ مارتا ہے. اس وقت نون لیگ کا اس وقت یہی پوزیشن میں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ بیانیہ کیا بیانیہ اختیار کرنا ہے.
2 दिन पहले तक ये बाजवा साहब के खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं थे, सवाल भी इनसे पूछा जाता था तो आगे पीछे घुमा देते थे। 2 दिन पहले इन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ भी जो है वो गुफ्तगू शुरू कर दी। अब ये कहना कि हम 2013 से 2018 तक की कारकर्दगी है उस पर हम बात करेंगे और ये अभी जो 14 महीने और 16 महीने की गवर्नमेंट है इस पे बात नहीं करेंगे, ये चूरन नहीं बिकेगा। आप यकीन करें कि इस वक्त मुल्क में नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन इस वक्त भी जो महंगाई आती है वो लोग नून लीग के खाते में डाल रहे हैं कि उसकी वजह से नून लीग के जो 14 महीने की वजह से आज हम पे बुराई आ रही है, जबकि उसका रोल भी नहीं होगा। अगर आप एक जेन्युइन बात करें, एक प्रैक्टिकल बात करें, उसका रोल नहीं होगा। अभी अम्मार मसूद साहब ने जो बात कही है, मैं इनकी बात से मुकम्मल तौर पे मुत्तफिक हूँ कि जब ये नून लीग की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त मुल्क में सब कुछ तबाह हो चुका था, रियासत तबाह हो चुकी थी। उस वक्त ये जब कहते हैं ना हमने सियासत बचाने सियासत तबाह करके रियासत बचा ली, ये तो उस वक्त तबाही के हाल में आए थे। इन्होंने तो उसको मजीद जो है तबाह बर्बाद किया है। तबाह था उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया, तहस नहस कर दिया, क्योंकि इनके पास टीम नहीं थी, इनके पास प्लान नहीं था, इनके पास दिमाग नहीं था, इनके पास सलाहियत नहीं थी, इनके पास इस्तेदाद नहीं थी, इनका मकसद मंशा नहीं था। इनके जो टारगेट थे वो इन्होंने सारे अचीव कर लिए कि खानदान को बचाओ, जायदाद को बचाओ, मुकदमात को खत्म करो और जहां जहां अपनी अपनी जो फील्डिंगें लगा सकते हो वो फील्डिंग लगा दो। लेकिन ये इनको सियासी तौर पे बहुत महंगा पड़ा। अब उसकी इनको कीमत जिस इलेक्शन में अदा करनी है, ये बयानिया जो है, ये कोई भी बयानिया इख्तियार कर ले, वो बयानिया इनको इलेक्शन के नताइज में जो है ना वो कुछ माविन साबित नहीं हो पाएगा। सही सही, आप समझते हैं कि कोई भी बयानिया इख्तियार करती है वो इलेक्शन में मुआवन साबित नहीं होगा। बरल जी, दीगर एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं वो आपने जाना। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। यही हमारा सवाल होगा, अम्मार मसूद साहब और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब की राय लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को तय है। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि जो कारकुनान बाहर भी जाना चाहते हैं वो रुक जाएं, अपने कायद का अच्छे तरीके से इस्तकबाल करें। और ये जो एहतसाब का बयानिया होगा नवाज शरीफ साहब का, या कारकर्दगी का बयानिया सामने रखेंगे, या सख्त उनका एक बयानिया होगा जिसका वो इजहार खुद कर चुके हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। अम्मार मसूद साहब, आपके ख्याल में ये जो बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब समझाने गए, वो जमात चाहती है कि वो एक नरम लहजा इख्तियार करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एहतसाब की भी बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर एक जारहाना बयानिया अपनाए हुए हैं, तो आपको लगता है कि ये महज बातें हैं, वो आएंगे और उनका यही होगा जो उन्होंने कह दिया है, या आपको लगता है कि आप वो सिर्फ कारकर्दगी बताएंगे अपने इंतखाबी बयानिए में 2017-18 की? दुआ, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं फैसल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कुछ देर पहले मुझे कोट करते हुए मेरी बात का एक ऐसा मफहूम निकाला जो कम से कम मेरे इल्म में नहीं था, तो मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए नवाज शरीफ क्यों वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ क्या जो शख्स 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुका हो उसको 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की उतनी ख्वाहिश होती है? नवाज शरीफ क्या इलेक्शन जीतने आ रहे हैं? नवाज शरीफ क्या पंजाब की हुकूमत लेने आ रहे हैं? बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ ये सारे मनाजिर, ये सारी हुकूमतें देख चुके हैं। आप खुद देखिए दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो किसी भी मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अब नवाज शरीफ के जो से बात करें या इर्द गिर्द के लोगों से बात करें, वो बेसिकली एक लेगेसी बनाना चाहते हैं। और वो लेगेसी कैसे बनेगी? अगर आइन की हुर्मत और पार्लियामान की बालादस्ती की बात हो। इस बात को करने के ढंग, तरीके, करीने मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन करेंगे वो यही बात, इसलिए कि यही बात उनका मिशन है। अब यही बात उनका मकसद है। हो सकता है कि वो जनरल बाजवा का नाम ना ले, जनरल फैज का नाम ले, हो सकता है वो 4 जजेस का नाम ना ले, 3 जजेस का नाम ले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो जमहूरियत की, आइन की बालादस्ती की, पार्लियामान की सुप्रीमेसी की, वोट की इज्जत की बात ना करे। इसलिए कि यही वो असासा है जो नवाज शरीफ ने 2 दफ़ा वतन से बदर होकर जो कमाया है। तो आपने कहा बयानिया क्या होगा, महंगाई, ये सब कुछ बातें दुरुस्त हैं जी। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि नवाज शरीफ की बात पर पंजाब के लोग, पाकिस्तान के लोग यकीन रखते हैं। इतने बुरे हालात में भी लोग तस्लीम करना चाहते हैं। अगर वो कहेंगे कि आने वाला दौर बेहतर होगा तो फिर लोग इस बात पर यकीन करेंगे। ये फ़र्क होता है एक लीडर और इमरान खान के अंदर। तीसरी बात जो है, हमने इससे पहले सेगमेंट में बड़ी तफसील से जिक्र किया इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के इश्क का, तो उस सिलसिले में सिर्फ यही कहना था डॉक्टर जमील की इजाज़त के साथ कि ये अब इश्क जो है ये यकतरफा है।
عمران خان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں گود لے لے، پھر پیار سے وزیر اعظم بنائے، پھر دوبارہ ان کے لیے الیکشن کو لوٹا جائے. بلکہ وہ غالب کا شعر ہے نا کہ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے. یہ اسی طرح کی کیفیت ہے. عمران خان کے دل میں تو عشق ٹھاٹے مارتا ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جن سے ڈیل کی خبریں اڑائی جا رہی ہیں، افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، یوٹیوب کیے جا رہے ہیں، وہ بھی اس طرح کی کسی ڈیل میں انٹرسٹڈ ہوں. اس لیے کہ عمران خان نے نہ صرف فوج کو، اس ملک کے ناموس کو، وقار کو، جمہوریت کو، آئین کو، پارلیمان کو، سب کو بے وقت کیا ہے. اور جس دن کیا ہے وہ دن اور وہ تاریخ 9 مئی تھا. جی ڈاکٹر صاحب عمار مسعود صاحب نے جی ہاں بالکل وہ شاعری کے ذریعے بتا دیا، تو آپ جواب دیں گے اس کا. اور جو بنیادی سوال نون لیگ کی صفوں میں اچانک بے چینی، کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، یہ جس ضمن میں شاعری کے حساب سے جواب دیا ہے، اسی ضمن میں اگر میں یہ بات کروں اور جو اس سے پہلے سیگمنٹ میں بات ہو چکی ہے، تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ جو سمجھ آ رہا ہے، اور اس کو بین الاقوامی تناظر بھی رکھنے، اور میں اس کو مزید وضاحت کر دوں گا جب آپ کے سوال کا جواب دوں گا میں، کہ ایک سمت ان کا حسن ہے، ایک سمت میرا دل، آئینہ آئینے کے مقابل ہے دوستو. تو عمران خان اور باقی معاملات اس طرح چل رہے ہیں. خیر یہ تو ان کے جواب تھا. اب رہا سوال آپ کے جواب آپ کے سوال کا، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ وطن عزیز پہ کسی نہ کسی طریقے سے جو جیو پولیٹیکل حالات ہوتے ہیں اس کا اثر بھی پڑتا ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے تغیرات آ رہے ہیں. سعودی عرب کی دوستی دوسرے ملکوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، امریکہ وغیرہ وغیرہ. اس میں آپ کے پاس وقت نہیں، اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام ہوتا ہے. لیکن میں صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لیڈر باہر اتنے عرصے رہ کے آ رہا ہے یا اگر اجازت ہے آخر میں ایک شعر سنانا ہے. جی تو اس کا جواب بھی لے لیجئے گا. اچھا دوسرا یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ ان کے واپسی کا یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب نے آ کے جو بات بولنی ہے، پہلی بات تو ایک نئی بات کا اضافہ کر دوں، باقی ہمارے تمام ساتھیوں نے، پینلسٹ نے بات بہت ساری کر لی ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی بات بھی ہوگی. وہ کہیں گے جی صرف نواز شریف ٹھیک ہے اس نے کوشش کی، لیکن پی ڈی ایم بھی تو تھی نا، دیکھیں اس کو آپ نہیں کہہ رہے ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ کچھ ہوا. تو کچھ بلیم کو کچھ تھوڑا شفٹ بھی کیا جائے گا، ڈائلیوٹ بھی کیا جائے گا، کیونکہ تاکہ ہمارے لوگ بڑے معصوم ہیں وطن عزیز کے، ان کو اگر اچھا نعرہ مل جائے، اچھی آس مل جائے، اچھی امید مل جائے تو وہ اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں. بات درست ہے کہ نواز شریف کو یہ، کیونکہ وہ اپنے پارٹی کے ایسے لیڈر ہیں کہ اس پر تمام پارٹی کے لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ شہباز شریف کے معاملے میں کچھ معاملات دوسرے ہو جاتے ہیں. تو وہ آ تو رہے ہیں، لیکن وہ آ رہے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ان کو بالکل آشیرواد نہیں ہے، وہ آ رہے ہیں، تو بہرحال ذہن قبول نہیں کرتا ہے. باقی پینلسٹ اس کو قبول بے شک کر لیں یا ناظرین میں سے کچھ لوگ، لیکن ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے جس میں کوئی اشارے، کچھ سپورٹ، کچھ یہ کہ بھائی ٹھیک ہے اب آپ کو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوری گارنٹی ہے، یہ بندوبست کر لے. جی تو اس کے بغیر اس طرح ببانگے دخل آنا ذرا مشکل ہے. تو جو آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ، اور جو معروضاتی حالات ہیں اس میں کیا عمران خان کو الیکشن، آپ نے سنی لیا ہمارے پرائم منسٹر نے کیا کہا، تو نظر نہیں آتا. باقی پینلسٹ نے بھی بات کر لی ہے کہ وہ ان کو اتنی کنوکشنز ہو جائیں گی، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی، کہ وہ ٹیکنیکلی حصہ نہیں لے سکیں گے. اور باقی صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو چیدہ لوگ ہیں وہ حصہ لیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے یقیناً، کیونکہ پاپولرٹی تو اپنی جگہ ہے. جی ٹھیک ہے. جی عمار مسعود صاحب کوئکلی مجھے کلوزنگ کی طرف. اچھا وہ بھائی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے رشتے کے حوالے سے، تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کبھی عارف علوی کے ذریعے، کبھی یوٹیوبرز کے ذریعے، تو وہ ایک شعر میں سمویا جا سکتا ہے. اور ہمارا پروگرام مباحثے سے زیادہ مشاعرہ شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور وہ شعر یہی ہو سکتا ہے کہ قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے، دیار دل میں بڑا احترام ہے تیرا.
ٹرو، اور یہ آپ نے عکاسی کر دی. بالکل جی، ہم بنیادی طور پر بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ وطن واپس آئیں گے اور ان کا کیا بیانیہ ہوگا، اور یہ جو اس وقت بے چینی ایسی نظر آ رہی ہے نون لیگ کی صفوں میں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ مان نہیں رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ ایکسپرٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سب کی رائے جانی. آپ تمام ایکسپرٹس کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹس اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.